बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान ख़ुसूसी हैं अल्लामा मोहम्मद यासिर जिलानी साहब। बहरे शरीफ से फ़ारिग़ तहसील हैं, नौजवान स्कॉलर हैं। दीन इस्लाम के लिए इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अल्लामा साहब, ईद उल अज़हा जो है वो करीब है, आमद का सिलसिला जारी है, तो इसी हवाले से हमारे नाज़रीन को जो है बताइएगा थोड़ा सा। इनके जो है सुन्नत अवामिल से अवाम बेखबर है हमारी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ईद की जो है ईद उल अज़हा की फ़जीलत भी बयान कीजिएगा और कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह कौसर में इरशाद फरमाया कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए की नमाज़ पढ़ें और इसकी खातिर कुर्बानी करें। अब कुर्बानी जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और इसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए भी बाकी रखा गया, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुर्बानी की है, इसका हुक्म दिया है। तो कुर्बानी की बड़ी फ़जीलत है। अहादीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात गिरामी हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि कुर्बानी जो है ये बड़ा मकाम है। जो कुर्बानी करता है बड़ा कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला का हासिल कर लेता है और अपने गुनाहों को भी वो अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी के ज़रिए उसके गुनाहों को भी जो है वो बख्श देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है जिसको इब्न माजा में हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया गया कि सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ की कि इसमें हमारे लिए कितना सवाब है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले में जो है वो नेकी है। फिर सहाबा ने ऊन के बारे में पूछा कि ऊन का क्या हुक्म है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में एक नेकी है। अब इस हदीस शरीफ में आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गिरामी में नज़र आप करें तो वैसे हम एक जानवर है जो भी उसके बाल को नहीं गिन सकते हम, कितने बाल होते हैं एक जानवर के जिस्म में, तो कितनी तादाद में बाल होते हैं। तो उस तादाद में के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियां देता है एक कुर्बानी जो कर रहा होता है उस शख्स को। वो एक और हदीस में हसना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले में जो है वो हसना है, और एक हसना जो होता है वो 10 नेकियों के बराबर होता है। यानी हर बाल के बदले में फिर हमें 10 नेकियां जो हैं वो मिलती हैं अल्लाह तबारक तआला में। और एक और हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसको हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों ने जो रिवायत किया है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 चितकबरे मेंढे जो है सींगों वाले जो हैं वो ज़बह किए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने पहलुओं में जो है उल्टाया और फिर जो है वो तकबीर पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। रावी बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने पहलुओं पर जो है वो लटाया हुआ था अपने पाँव के, और फिर ये तकबीर जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और कुर्बानी के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो कि अहादीस मुबारक में जो है वो बयान किए गए। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि कुर्बानी जो है किस पर वाजिब है और इसकी वाजिब होने की जो है क्या क्या शराइत हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कुर्बानी जो है ये इसके वाजिब होने की भी शराइत हैं। कुर्बानी उस पर वाजिब है कि जो मुसलमान हो, उसकी ये शराइत में से है यानी वाजिब होने की।
مسلمان ہو غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، مقیم ہو، ٹھیک ہے، مسافر جو ہے اس پر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہو یعنی مالدار ہو، اتنا اس کے پاس پیسہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے پاس موجود ہے، یا پھر ان کے برابر رقم جو ہے اس کے پاس موجود ہے، یعنی 7.5 تولے کے برابر رقم اگر موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے، یا پھر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان اس کے گھر میں موجود ہے اور وہ نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ قربانی کن کن جانوروں کی جو ہے ہوتی ہے، احکامات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن پاک میں جو ہے اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ قربانی جو ہے اس کے لیے جو جانور ہیں وہ ہے بکرا ہو گیا، بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گیا، دمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، تو یہ بھینس ہو گیا، تو یہ جانور جو ہیں ان کی آپ قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی عمر بھی شریعت میں مقرر ہے کہ عمر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ جو بکرا بکری ہے، دمبا ہو گیا، چھوٹے جانور جو ہیں، تو ان کے لیے کم از کم 1 سال جو ہے عمر جو ہے ان کی شرط ہوتی ہے، اور جو گائے بھینس ہے، بیل ہو گیا، ان کی 2 سال کم از کم جو ہے وہ عمر ہونے چاہیے، یعنی 2 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، تو ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دمبا ہے، بھیڑ ہے، اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ جو لوگ قربانی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے قربانی نہیں کرتے، عید قربان پہ جو ہے وہ جانور کا جو ہے وہ صدقہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جانور ذبح نہیں کرتے، ان کے حوالے سے دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ اب جس طرح حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے ارشادات گرامی ہیں کہ قربانی کی فضائل میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو شخص صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں پھر وعید بھی جو ہیں وہ ارشادات فرمائی ہیں کہ اس کو پھر یہ مقام ملتا ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار ہو، جو صاحب حیثیت ہو، وہ قربانی نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، یعنی جس کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یعنی ان حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے پہلی اس حدیث میں کہ اللہ کا پھر ذمہ جو ہے وہ اس سے اٹھ جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پھر ذمہ اپنا جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے قربانی کرنے کے بعد جانور کا جو ہے وہ اچھا گوشت جو ہوتا ہے وہ اپنے فریجوں میں جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو ہے رویہ اپنائے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ دین اسلام میں کیا حکم ہے کہ کتنے حصے ہونے چاہیے، کون سا حصہ غربا کے لیے ہو، کیا اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بتائیے گا۔ افضل تو یہ ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، افضل یہ ہے کہ قربانی ایک شخص جو کر رہا ہے وہ 3 حصے کرے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے، ایک غرباء اور مساکین کے لیے، اور ایک جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ قربانی کرنے والا، اس کی اگر فیملی بہت زیادہ ہے تو وہ
اور وہ صاحب اتنے یعنی مالدار بھی نہیں ہیں تو وہ سارا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے. اچھا. لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے کہ ہم غرباء کو بھی، مساکین کو بھی، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا، دوست احباب کو بھی اس میں شامل کریں. تو افضل یہ ہے کہ ہم جو ہے قربانی کے 3 حصے کریں، ایک دوست احباب کے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، ایک اپنی فیملی کے لیے، ایک غرباء مساکین کے لیے. تو اس حوالے سے حکم نہیں ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی بس یہ ہے کہ افضل صورت یہی ہے کہ اگر 3 حصے کیے جائیں تو یہ سارے تقسیم اس طرح کے، اور اگر نہیں بھی کیے جاتے تو اس بھی کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے، سارا خود بھی کھا سکتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے یعنی ثواب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہم اس کے 3 جو ہے وہ حصے کریں، اوروں کو بھی شامل کریں. قربانی کا مقصد یہی ہے نا. اچھا علامہ صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہو، بالفرض وہ معذور ہو یا اس کے جسم پہ کوئی زخم ہو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو اور جانور نہیں خرید سکتا، وہ استطاعت نہیں رکھتا اور جانور خریدنے کی، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا کیا کرنا ہوگا اسے؟ مثلاً آپ کا جو پہلا کوشچن ہے کہ عیب والا جانور جو ہے اس کی کیا قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی یا نہیں. تو عیب مثلاً یہ ہے کہ اس کا کانا پن، ٹھیک ہے، اگر ظاہر ہو کانا پن، جناب کانا ہے وہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر جناب لنگڑا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا اور ایسا جانور کمزور ہے، لاغر ہے، قربان گاہ کی طرف چل کر خود نہ جا سکے، اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے پیدائشی سینگ جو ہے وہ کان نہ ہو تو ان کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا عیب ہے، مثلا چھوٹا موٹا عیب ہے لیکن وہ تہائی سے کم ہے، تہائی نہیں ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اکثر جو ہے خواتین جو ہے وہ مالدار ہیں، بالفرض کوئی بیوہ خاتون ہے، وہ مالدار ہے، جو گھر میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے گھر میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر قربانی کی شرائط پائی جائیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے شرائط بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مرد عورت دونوں برابر ہیں قربانی کے لیے. ٹھیک ہے. اگر عورت بھی ہے، اس کے پاس بھی اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا اس کے برابر رقم موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا اس کے برابر رقم موجود ہے، یا گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے جن کو وہ استعمال نہیں کرتی، گھر پڑا ہوا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس عورت پر بھی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. جی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے علامہ محمد یاسر جیلانی صاحب. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.